पिदर मादर मोहम्मद है मताए आलमे, ईजाद से प्यारा पिदर मादर बिरादर भाई और औलाद से प्यारा। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये रास्ता दिया है, ये हिदायत का रास्ता बतलाया है। इसके ऊपर गुरूर न करो, ये ना कहो हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए बेवकूफ। कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत में तो दावत और तबलीग के इस फरीज़े को अंजाम दो। ये नहीं मेरी तकरीर से फिर मैं आपको याद दिलाऊं, किसी को धोखा हो जाए और कोई कहे चलो जमाते तबलीग में, चलो छोड़ी झंडी उठा के तबलीगी चिल्ले काटो। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज बतारीख 6 सफ़र 1444 हिजरी मुताबिक 2 सितंबर सन 2022 ईस्वी के इस खुतबे जुमा में आप हजरात की खिदमत में आप के हुजूर जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ वो मौजू है दावत व तबलीग की बरकतें। दावत व तबलीग जो हमारी जिम्मेदारी है, दावत व तबलीग जो एक फरीज़ा है, दावत व तबलीग जो हमारा मकसद वजूद है, दावत व तबलीग के क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या बरकतें हैं, और इसके छोड़ने के, दावत व तबलीग न करने के उसके ख़तरनाक क्या क्या नताइज हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ऊपर मुरतब किए हैं अज़ाब, वो तमाम सब चीज़ें आज के खुतबे जुमा में हम आपकी खिदमत में रखेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम में हर एक को, हर शख्स को अपने दीन का दाई बनाए। बोलो आमीन। अल्लाह ताला हर मर्द को, हर औरत को अपने दीन का दाई बनाए, किताब व सुन्नत का तबलीग करने वाला बनाए, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को दुनिया के अंदर पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, इस मौजू पर मेरे 2-3 मुहादरे, मेरे 2-3 खुतबे जुमा बहुत पहले भी हो चुके हैं। ये आखिरी नतीजा था जो किसी वजह से रह गया था। मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल दूसरे मौजूआत बीच में आए जो ज़रूरी थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मुख्तसर से वक्त में दरिया को कूजे में समेटने की मैं कोशिश करूँगा, और ताकि बात आपके दिमाग में बैठ जाए और इसकी बरकतों से आप पूरी ज़िंदगी के अंदर माला माल। इल्म, ये तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा अपने खुतबे में कि इल्म जो है ये इस्लाम की बुनियादी खुसूसियतों में से, बहुत सारी खुसूसियतों में से बुनियादी खुसूसियत इस्लाम की यह है कि वो कलमा पढ़ने वाले, अपने कलमा पढ़ने वालों, अपनी तरफ राग़िब होने वाले, या जो अपनी तरफ इस्लाम की तरफ मंसूब हैं, निस्बत करने वाले लोग हैं, वो उन्हें अनपढ़ जाहिल नहीं देखना चाहता, बल्कि वो उन्हें पढ़ा हुआ, क्वालिफाइड और तालीम याफ्ता और मुसक़्क़फ़ और मुहज़्ज़ब देखना चाहता है। इसीलिए इस्लाम की खुसूसियतों में सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि जो सबसे पहला हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का आसमान से आया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो यही था, इक़रा, पढ़ो पढ़ो। ये था पढ़ना। तो इस उम्मत की इम्तियाजी शान है, इस उम्मत का
امتیازی طر امتیاز ہے، اسلام کا یہ طر امتیاز ہے کہ وہ ہر ایک کو پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ پڑھیے، جاہل نہ رہیے، اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے۔ آپ اس قوم میں دیکھیں گے بہت سارے لوگ دنیا دوسرے دھرموں اور دوسرے مذہبوں کے لوگ، انہوں نے خاص کیا ہوا ہے اپنی کتابوں کو، صرف ایک طبقہ جو بلند طبقہ ہے، اونچا طبقہ ہے، جو ورن طبقہ کہلاتا ہے، بڑا طبقہ بڑے لوگوں کا کہلاتا ہے، وہ کتاب وہی پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹے طبقے کے لوگ، چھوٹی جات کے لوگ، ان لوگوں کو وہ منع کرتے ہیں پڑھنے کی۔ یہاں تک کہ بعض دھرم تو اتنے سخت ہیں جناب عالی کہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کتاب کے کوئی الفاظ، کوئی شبد، اشلوک بھی ہمارے دھرم کے کسی چھوٹی جات کے لوگوں کے دلت کے کان میں پڑ جائے تو سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ بہرا ہو جائے۔ استغفر اللہ، یعنی جاہل رہیں گے۔ یورپ کے اندر جناب علی اسلام کے آنے کے بعد روشنی آئی ہے، ورنہ وہاں کے لوگ بھی سب سے بڑے بدترین غلیظ خنزیر کھانے والے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ اسلام نے جب علم کی روشنی پھیلائی تو وہ علم کی طرف راغب ہوئے، ورنہ ان کے یہاں بھی پادری وغیرہ جو رہتے تھے، چرچوں کے جو مالک ہوا کرتے تھے، وہ بھی اپنے علاوہ کسی کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، چاہتے تھے کہ یہ سب جاہل رہیں۔ یہ سب جاہل ہیں، کیوں جاہل رہیں گے؟ تو ان سے نوچ نوچ کے کھائیں گے، ان سے ہم کما کے کھائیں گے، ایسے ہی یہ۔ لیکن یہ اسلام نے الحمدللہ یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ہر کلمہ پڑھنے والے کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا جو قرآن ہے، اللہ کا جو میسج ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس قرآن کو ہر ایک بندہ پڑھے، ہر ایک عورت پڑھے، ہر ایک بچہ پڑھے، ہر ایک بوڑھا پڑھے، ہر ایک جوان پڑھے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ جین ہو، دنیا کے کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہو، قرآن اسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہدی للناس ہے، بلکہ یہ ہدی للناس ہے۔ یہ کتاب الہی تمام کائنات کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس بک ہے۔ اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بھی کہا ہے۔ جو اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، جو اللہ کی جستجو میں ہیں، جو اللہ کی عبادت و بندگی کے خواہاں ہیں، جو اللہ کے بندگی کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہدایت ہے، یہ وہ قرآن کریم ہے جو انہیں اللہ سے ملاتی ہے، جو انہیں سورگ کا مارگ بتاتی ہے، جو انہیں جہنم سے بچانے کا طریقہ بتاتی ہے، جو انہیں جنت کے اندر لے جانا چاہتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے قرآن کریم۔ تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ اسلام ہر ایک کو، قرآن ہر ایک کا ہے، اس پہ صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کہتے ہو ہمارے رسول صرف ہمارے رسول نہیں ہیں۔ مسلمانوں یہ تمہارے بھی رسول ہیں، کائنات کی ہر بشریت کے، ہر انسان کے رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، صرف ابو بکر کا نہیں، صرف عمر کا نہیں، صرف عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہیں، صرف حفصہ عائشہ خدیجہ الکبریٰ کا نہیں، بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام بشریت کی طرف، عالم بشریت کی طرف، بلکہ عالم جن کی طرف بھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ جنوں اور انسانوں کا معبود ہے، اور اللہ نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں، سب کے رسول ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں۔ تو اس پہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین، یہ لایا ہوا جو دین ہے، یہ جو میسج ہے، جو اسلام ہے، یہ پیغام ہے، صرف ہر انسان کے لیے ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، یہی اللہ کو کا پسندیدہ دین ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور دھرم، کوئی اور مذہب کسی نے بنایا ہو، اس کے ذہن کی پیداوار ہو، یا اس کے باپ داداؤں نے پیدا کیا ہو، یا اپنے پوروجوں سے اس نے حاصل کیا ہو، اگر وہ اسلام نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے مطابق، اگر وہ دین اسلام نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص اللہ نے فرمایا اس کا مرنے کے بعد قیامت کا جب دن ہوگا، انتم دن جو ہوگا، آخری دن، اس کے منہ کے اوپر اس کا دھرم مار دیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
क्योंकि सारे धर्म, सारे मज़ाहिब, सारे अदियान सब बातिल हैं। अगर पसंद है अल्लाह को कोई दीन तो वो दीन इस्लाम है, जिसने तुमको पैदा किया, जिसने आसमानों को पैदा किया, जिसने पूरी कायनात की नेमतें तमाम इंसानों को अता फरमाई हैं। ऐ दुनिया के लोगों सुनो, तुम्हारा बनाया हुआ इस जमीन के ऊपर तुम्हारा धर्म, तुम्हारे हाथों से लिखा हुआ तुम्हारा दीन, तुम्हारे लोगों का, तुम्हारे पूर्वजों और बड़े लोगों का बनाया हुआ धर्म, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये माबूद हकीकी को, इस मालिक कायनात को पसंद नहीं है। बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना दिया है कि तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मैंने इख्तियार किया है। तो दीन इस्लाम जो हजरत आदम का दीन था, जो हजरत ईसा का दीन था, हजरत मूसा का दीन था, तमाम नबियों का, तमाम रसूलों का दीन था, पैगंबरों का दीन था, वो दीन दीन इस्लाम है तमाम इंसानियत के लिए। यही आखिरी दीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि इसी दीन को अपनाओ। अजीज़ान गिरामी, ये तो हमारे लिए सादत की बात है, आपके लिए शर्फ की बात है कि अल्लाह ने आपको जन्नत का रास्ता बताया, कलमे तौहीद सिखाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं। ये तो शर्फ और सआदत हमारे लिए, आपके लिए है। वो बदनसीब जो इस कलमे को नहीं जानते, वो बदनसीब जो इस तौहीद तक नहीं पहुंच रहे, जो बदनसीब जो अल्लाह को गालियां दे देते हैं, जो अल्लाह की किताब कुरान को जलाते हैं, वो बदनसीब, वो खिलंदरे, वो पागल, वो मजनू, वो मनहूस, वो बदनसीब जहन्नम में जाने वाले जो अल्लाह के रसूल को गालियां देते हैं, जो अल्लाह के रसूल जो उन्हें जहन्नम से जन्नत की तरफ निकालने के लिए आए थे, जो उन्हें रिफत व बुलंदी के रास्ते बतलाने के लिए आए थे, वो रसूल जिन्होंने उन्हें अल्लाह से मुलाकात का रास्ता बतलाया, उसी रसूल को, उसी मोहसिन इंसानियत को, उसी मोहसिन बशरियत को, उसी कायनात के इमाम को वो बदनसीब गालियां दे रहा है। अरे अपने बाप को, अपने माँ को, अपने माँ से भी अजीम उसके माँ और बाप, बल्कि तमाम कायनात में अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी मोहब्बत का हकदार है, सबसे बड़ी ताजीम और तौकीर का हकदार है, सबसे बड़े रुतबे और मकाम का जो और मनसब का जो हकदार है, वो और कोई नहीं, वो मदीने का ताजदार, वो यतीम मक्का, वो अब्दुल्लाह का यतीम और आमिना का लाडला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो सबसे प्यारे हैं। पिदर मादर मोहम्मद हैं, मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर भाई और औलाद से प्यारा मोहम्मद सबसे प्यारे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बदनसीब उनको गालियां दे रहा है, उनको बुरा कह रहा है। ये ऐसे ही है जैसे कोई पागल आदमी को खाना दो तो खाने को फेंक दे, कोई पागल आदमी को सही रास्ता बताओ तो आप ही के ऊपर चढ़ दौड़े, कोई मजनू आदमी। तो ऐसे ही लोग हैं दुनिया के अंदर, ऐसे पागल और मजनू रहते हैं। इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर दौर में रहे हैं। हर दौर में हर नबी और रसूल अपने मोहसिनीन के एहसान को ठुकराने वाले। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपने एहसान किया और थोड़ी सी कुछ बात हुई तो चढ़ दौड़े आप ही के ऊपर, एहसान भूल गए, आपके रुतबे भूल गए, आपका दिया हुआ भूल गए, आपको गाली गलौज बकने लगे। तो फिर ये इंसान है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि ये दीन इस्लाम और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये रास्ता दिया है, ये हिदायत का रास्ता बतलाया है। इसके ऊपर गुरूर न करो, ये ना कहो हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए बेवकूफ। ये फख्र की बात नहीं है, ये और शुक्र की बात है, अल्लाह के शुक्र की बात है। फख्र और गुरूर इस्लाम के अंदर हराम है, चाहे वो माल पे हो, चाहे वो दौलत पे हो, चाहे किसी चीज के ऊपर हो। फख्र और गुरूर इस्लाम के अंदर तकब्बुर करना क्या है? हराम है। इस्लाम ने इसको गलत करा दिया। वो जाहिल और हैवानात हैं जो तकब्बुर के ऊपर तकब्बुर करते हैं, फख्र करते हैं, गुरूर करते हैं। गलत। अल्लाह के बंदो, ये दीन रहमत जिसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे रखी गई, आपके कंधों पे रखी गई, आपके भाई बहन के कंधों पे रखी गई, माँ बाप के कंधों पे, सबके कंधों पे रखी गई। और ये कहा गया कि ये जिम्मेदारी अब तुम्हें निभानी है, ये दावत व तबलीग। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कोई भी इंसान, आप यहाँ आए हो, सऊदी अरब के अंदर बैठे हो, क्या करने आए हो? कुछ मिल रहा है जभी तो आप कुछ कर रहे हो। जाहिर है आप अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। इस काम के बदले आपको उसका मुआवजा मिल रहा है, जब आपकी दिलचस्पी बढ़ती है। और जितना मिलेगा उतना आप और मेहनत से करोगे, उतनी और ज्यादा करोगे। तो आइए आज मैं आपको इस दावत व तबलीग की बरकतों से आशना करवाऊं, तारुफ करवाऊं, आपके दिल के अंदर सोए हुए उन उमंगों को, उन अरमानों को मैं बेदार करूं, जिन अरमानों और जिन उमंगों को अल्लाह ने आपके दिलों में रखा है, लेकिन आपने थपकियां दे दे करके उसको सुला रखा है। दुनिया की चमक और दमक
اور دنیا کے کمائی اور دنیا کے مال و زر کے حصول میں، دنیا کمانے کے چکر میں آپ نے اپنا منصب، آپ نے اپنا رتبہ، آپ نے اپنا وقار، آپ نے اپنی تہذیب، آپ نے اپنی ذمہ داری، آپ نے اپنی مسئولیت، آپ نے اپنا کاروبار، آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے۔ آئیے میں آج ان کاموں سے، ان ذمہ داریوں سے اور اس مشن سے آپ کو آشنا کروں، اس ہتھیار سے آشنا کروں جن ہتھیاروں کو لے کر، جسے لے کر آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، جسے لے کر پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے دلوں کو فتح کیا۔ عمر جو نبی کے دشمن، آپ کے خون کے پیاسے، یہی وہ دعوت و تبلیغ تھی جس کی بدولت اور جس کے صلے میں اللہ نے عمر کو نبی کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا، اور وہ عمر ایسا مقام اور رتبہ اللہ کے ہاں پاتے ہیں، ایسا پاتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوکانا من بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ وہ مقام عطا فرمایا اسی دعوت و تبلیغ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو رفعتوں کی معراج عطا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت و تبلیغ کی بدولت، یہی مشن ہے، یہی کام ہے نبی کا۔ نبی آئے ہی تھے اسی دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے نبی کو پیدا ہی کیا گیا تھا اسی مشن کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کو لوگوں تک ڈیلیور کیجئے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے اس کو، اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے۔ اسی لیے نبی کائنات جب لوگ زیادہ پریشان کرتے تھے تو نبی کائنات کے بارے میں اللہ نے حکم دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں یہ جو کہتے ہیں یہ نہ سوچنا یہ ان کی مزاج کی، ان کی اپنی سوچ ہے، یا ان کی طبیعت کی بات ہے، یا اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں، نہیں، یہ زبان تو مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن وہ کلام اللہ رب العالمین کا ہوا کرتا ہے، وہ باتیں اللہ کی ہوا کرتی ہیں۔ میرا حبیب وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے دل سے، اپنی طبیعت سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ بھی کہتا ہے آسمان والے، عرش والے کے اشارے سے کہا کرتا ہے، اس کی وحی سے کہا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وحی ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کا فریضہ، اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی ہے۔ آج جو کفر دندنا رہا ہے، آج جو کفر دنیا کے اندر ناچ رہا ہے، آج جو ہلاکتیں، تباہیوں کا کہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بستیوں کی بستیاں ویران ہو رہی ہیں، ہمارے گناہوں کے بدلے معصوم جانور کے بھی جان جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر آمنے سامنے سیلابوں سے تہس نہس ہو رہے ہیں، پہاڑیاں ڈھہ رہی ہیں، سمندروں دریائیں افان پہ ہیں، لوگ پریشان ہیں، بلبلا رہے ہیں بھوک سے، پیاس سے۔ پوری دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں اور غربتیں اور افلاس اور نقمتیں اور ذلتیں چند لوگوں نے مٹھیوں میں لے کر ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ آؤ ان سے نجات کا ہتھیار میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ ان کے خلاف جنگ کرنے کا ہتھیار بتاتا ہوں۔ ہتھیار سن کر کے تمہارے دماغوں میں کہیں توپ نہ آ جائے، کہیں ٹینک نہ آ جائے، کہیں بم نہ آ جائے، کیونکہ ایک مسلمان بول رہا ہے نا، جب مسلمان کسی ہتھیار کی بات کرتا ہے تو شیطانوں کے دماغوں میں فوراً کلبلاہٹ شروع ہوتی ہے، یہ بم بلاسٹر ہیں، یہ قتل کرنے والے ہیں، یہ سر تن سے جدا کرنے والے ہیں۔ خود سر سے لے کر پیر تک آتنکوادیت میں ڈوبے ہوئے، جگہ قدم قدم پر دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچتے ہوئے، خود اللہ اپنے مالک سے بغاوت کرتے ہوئے، خود حرام خوری میں، بدتمیزی میں، نالائقی میں اور کمینگی میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہوئے، چوری چکاری کرتے ہوئے، انہیں وہ سب نہیں نظر آتا ہے۔ ایک مسلمان، اب ہتھیار کی بات آئی تو کہیں گے بھائی ہتھیار، اوہو ربانی نے ہتھیار کی بات کی ہے، ضرور بم بلاسٹ کی بات ہوگی، تلوار کی بات ہوگی، توپ و تفنگ کی بات ہوگی۔ نہیں، ہمارے یہاں توپ نہیں ہے، ہمارے یہاں تفنگ نہیں ہے، ہمارے یہاں تیر و تلوار کے تذکرے دشمنوں سے ہوتے ہیں، اور ہم انسانیت کے دشمن نہیں ہیں، ہم انسانیت کے معمار ہیں، ہم انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں مظلوموں کی مدد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ہمیں ظالموں کے ہاتھ اور ان کی کلائیوں کو مروڑنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اندھیرے کو اجالوں میں تبدیل کرنے کے لیے، ظلمتوں کو عدالتوں اور انصاف میں تبدیل کرنے کے لیے، ہمیں اللہ نے برائیوں کو مٹانے کے لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے نقمتوں اور ذلتوں کو ختم کر کے عزت و رفعت کی بلندیوں پر لوگوں کو پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا۔
ہم انسانیت کے دوست ہیں، ہم انسانوں کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ قتل کرنے والے شیاطین ہوتے ہیں، قتل کرنے والے بے گناہوں کو مارنے والے، مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، خود کر کے دوسروں کے اوپر تہمت لگانے والے، بہتان لگانے والے۔ مومن نہیں ہوتا ہے جھوٹا، مومن غلط کر سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی مومن جھوٹا ہو سکتا؟ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ تو آؤ عزیزان گرامی، کوئی بھی ہتھیار میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، بلکہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ رب نے وہ ہتھیار دیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ کس کے لیے؟ صرف عبداللہ عبد الرحمن کے لیے مجھے نہیں پیدا کیا گیا، آپ کو صرف عبداللہ عبد الرحمن اور احمد اور محسن کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اخرجت للناس، الناس تمام سنسار کے باسیوں کے لیے، کائنات کے لیے، دنیا والوں کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، اچھی اچھی باتیں بتاؤ، لوگوں کو خوش کرو، لوگوں کے دلوں تک پہنچو، لوگوں کے دلوں کے دروازوں پر نک کرو، دستک دو، انہیں اللہ کی طرف بلاؤ، خوبیوں کی طرف بلاؤ، اچھائیوں کی طرف بلاؤ، بھلائیوں کی طرف بلاؤ، انہیں جنت کی طرف بلاؤ، انہیں نرک سے، آگ سے، چوری سے، چماری سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، زناکاری سے، ریپ سے، بدکاری سے، بلاتکاری سے، جھوٹ سے اور بے ادبی سے، گستاخ ہر چیز سے ان کو دور کرتے ہوئے ادب اور احترام کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، جس نے اس دنیا کو پیدا اس کی طرف دعوت دو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دو۔ جو فطرت ہے، ہر فطرت، ہر طبیعت، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں، شانتی سے رہیں، کوئی ان کو گالی نہ دے، ان کو ان کی سب عزت کریں، ان کو سب بڑا سمجھیں، ان کو احترام کریں، لوگ ان کے ساتھ اچھائیوں کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ نفع کا معاملہ ہو، فائدے کا کام ہو، امن و سلامتی کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر کی ہر ایک فطرت چاہتی ہے۔ اسی فطرت کو اللہ نے معروف قرار کیا ہے، بھلائی سے تعبیر کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف۔ اس فطرت کو جو چیز لگتی ہے، اس جو نیچرل جو چیز ہے، اس کی طرف تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، بدماشیوں، چوریوں، چغل سب روکتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے تم کو پایا، یہ ذمہ داری ہے، یہ تو ہمارا کام یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وعدہ ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر تم یہ کام کرو گے، بھلائیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، برتری چاہتے ہو، عزت و دولت اور شہرت اور مقبولیت چاہتے ہو، دعوت و تبلیغ کرو۔ کیا کرو؟ بولو، دعوت و تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالو، دعوت و تبلیغ میں اپنے وقت کو صرف کرو، اللہ کے تعلیم، اللہ کے دین کی تعلیم کو عام کرو، لوگوں کے تعلیم و تربیت میں حصہ لو، دعوت و تبلیغ میں حصہ لو۔ صرف بزنس، صرف تجارت، صرف نوکری، صرف اسی جہنم کو بھرنے کے لیے، کسی کو بھرنے کے لیے تم مٹی کے خود خوراک ہو جاؤ گے۔ ایک دن آئے گا، پھر وہاں جب کوئی ذمہ داری، کوئی کام نہیں آئے گا، جب کرو گے دنیا میں کر کے مرو گے، تو پھر وہاں ہائے ہائے چلاؤ گے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ضروری ہیں کہ موجود ہوں کہ جو نیکی کی طرف، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ تو اے لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس فریضے کو اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ بلغوا عنی ولو آیہ۔ اپنے گھر سے اسٹارٹ کرو، اپنے گھر سے شروع کرو۔ یہ نہیں کہ گھر میں فحاشی چل رہی ہے، بیگم نماز ہی نہیں پڑھ رہی ہے، بیٹا شراب پی رہا ہے، سینما ہالوں میں بیٹھا ہوا، غلط کاموں، اور اعلیٰ حضرت نکلے ہیں جھولی تھمبی لے کر کے بستر تبلیغ کرنے کے لیے۔ یہ اسلام نے نہیں کہا ہے، یہ اسلام نے نہیں کہا ہے۔ اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے محلے سے شروع کرو، اپنی بستی سے شروع کرو، یہی ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور اس سے پہلے علم حاصل کرو، اقرا پڑھو اس سے پہلے، تب اس کے پاس دعوت و تبلیغ۔ بہرحال تو یہ ہے عزیزان گرامی، یہ پہلا کام یہ ہے۔ اس کی برکتوں میں سے ایک تو پہلی برکت، دوسری برکت یہ ہے کہ اس سے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ یہ اہل ایمان کی اچھائی اور خوبی کی علامت ہے
جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان و تقوی ہیں، وہ صاحب ایمان ہیں، کیونکہ دعوت دین دینا اہل ایمان کی خوبی ہے، اور جتنا دے گا آدمی اسی قدر اس کے ایمان کے اندر اس فریضہ کو ادا کرے گا، اتنی ہی اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہوگی۔ بصورت دیگر اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر وہ چیزیں موجود، وہ خوبیاں موجود ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں مومنوں کی نشانی، اہل ایمان کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں جو ہیں، ایمان والے جو اہل ایمان مرد ہیں اور اہل ایمان عورتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، یعنی آپس میں بھی یہ فریضہ چل رہا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اب ان کے اندر کیا ضرورت ہے دعوت کر دینے کی، ان کو کیا ضرورت ہے، نہیں، بلکہ اللہ اکبر، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کے اوپر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ دیکھیں جمعے کا اہتمام اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچتے رہو۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باقاعدہ ماشاءاللہ ہر جمعے کو آپ لوگ حاضر ہوتے ہو، تعاون و کرہن نہ چاہتے ہوئے بھی سوچتے ہو اگر جمعے کی نماز میں نہیں پہنچیں گے تو پھر ہمارے ایمان کے اندر ایمان ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 جمعہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز نہ پڑھے تو وہ منافق ہے، وہ منافق ہو جاتا ہے سر۔ تو آپ خوف سے آتے ہو اور اسلام نے یہ خطبہ آپ کے لیے رکھا ہے، سویرے آؤ تاکہ اور اچھی باتیں اور زیادہ سے زیادہ سنو۔ تو یہ اہل ایمان کی خوبی ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی شہادت ہے کہ جو لوگ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں وہ اہل ایمان ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گواہی۔ اسی طرح سے نمبر 3، اس کی برکتوں میں سے، دعوت و تبلیغ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ عذاب الہی سے حفاظت رہتی ہے۔ جیسے بارش ہو رہی ہے، آپ نے چھتری لے لی تو آپ بارش سے بچ جاؤ گے۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، آپ نے گرم کپڑے پہن لیے، سردی سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے، جس طرح ہم دھوپ سے بچنے کے لیے، جس طرح ہم ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اور دیگر بھوک سے بچنے کے لیے ہم بہت سارے وسائل اور ذرائع کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم کو بھوک لگے، ہمیں ٹھنڈی نہ لگے، ہمیں گرمی نہ لگے، ہمیں آرام رہے، سکون ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے کچھ کیا ہے۔ اللہ کے عذاب سے اگر بچاؤ چاہتے ہو، اللہ کی پکڑ سے اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو سنو، اس دعوت و تبلیغ کے فریضے کو ادا کرو۔ یہی ایک ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ، دعوت اور تعلیم اور تربیت کے اس فریضے کو ادا کرو، اپنے گھر سے، اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی سے، اپنے بھائی کو، اپنے بہن سے، اپنے محلے، اپنے قرب و جوار، اپنے علاقے، یہاں سے اگر یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، اگر امر بالمعروف اور نہی منکر کا سلسلہ جاری رہا، تو یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا لیکن آپ بچ جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اولاً آئے گا ہی نہیں، آج جو یہ عذاب الہی کا تماشا آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو اور لوگ جو جوجھ رہے ہیں، جا کے دیکھو ان کے حالات کو، یہ دوسروں کو کیا تبلیغ کرتے، یہ خود ہی شرک اور کفر کے اندر ملوث تھے، یہ خود ہی فاسق و فاجر تھے۔ اور یہ نہ سوچو کہ عذاب صرف انہی کے اوپر، جب اللہ کا عذاب اجتماعی آئے گا تو اس کے اچھے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں، اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی، پرہیزگار بھی، برے لوگ بھی، سب بروں کے اوپر آتا ہے لیکن سب سمیٹے اور چپیٹے میں آ جاتے ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ کیوں چمیٹے میں آئے ہوئے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ اس فریضے کو چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، بھلائیوں کا حکم نہیں دیتے تھے، بس ارے چھوڑو ارے فلانا کا، ارے چھوڑو جانے دو، ہم مجھ سے کیا مطلب ہے، ارے وہ فلاں، ارے چھوڑو جانے دو، ارے وہ فلاں، ہم سے ایسے کہہ کر کے صرف خود ہی نیک بن رہے تھے۔ یہ سمجھو اجتماعی خودکشی ہے، یہ صرف خود کو بچانا اور دوسروں کو چھوڑ دینا، یہ خودکشی ہے۔ یہ بالکل اسی ڈرائیور کی طرح ہے جو روڈ کے اوپر ڈرائیونگ کے اندر ماہر ہے لیکن اناڑی گاڑی چلانے والے روڈ کے اوپر بھرے ہوئے ہیں، اگر وہ اس بیچ میں گاڑی چلائے گا تو خود بھی ہلاک ہوگا تو دوسرے تو ہلاک ہوں گے ہی۔ اس لیے اس بہترین ڈرائیور کا فریضہ یہ ہے کہ اپنی گاڑی چلاتے ہوئے بھی، اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی، یہ جو روڈ پر اناڑی ہیں ان کو بھی ڈرائیونگ سکھانے کی ترغیب دے، حکم دے، تربیت دے، انہیں بھی تربیت دے کر کے ڈرائیونگ صحیح، تبھی وہ بچ سکتا ہے، ورنہ وہ بچ سکتا ان اناڑیوں کے بیچ میں وہ بھی پیسا جائے گا۔ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اللہ اس طرح سے ہلاک و برباد کر دے گا۔
اللہ तबारक तआला ने कुरान करीम में एक जगह इरशाद फरमाया, सूरह हूद आयत नंबर 117 फरमाया, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा। और गौर करो, बहुत प्यारी आयत है ये, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून व अहलुहा मुस्लिहून। मुस्लिमून, मुसल्लून, साइमून या हाजून या ज़कातियून नहीं कहा गया, या अहले ज़कात, क्या कहा? मुस्लिहून। अल्लाह किसी बस्ती को हिलाक नहीं करता। ऐ मेरे हबीब, तेरा रब किसी बस्ती को किसी जुल्म से हिलाक नहीं करता जब तक कि उसके अंदर इस्लाह करने वाले मौजूद हों, लोगों को भलाइयों की तरफ बुलाने वाले लोग मौजूद हों, बुराइयों से रोकने वाले लोग मौजूद हों। जब तक वो मौजूद रहेंगे अल्लाह उस बस्ती को कभी हिलाक, बोलो, है। आज बस्तियों की बस्तियां वीरान क्यों हैं? जिन बाबाओं के ऊपर बड़ा गुरूर था, जिन दरगाहों के ऊपर बड़ा नाज था, चमटे बज रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, कव्वालियां हो रही हैं, और मेले और चादरें, वो फूल, अगरबत्तियां डूबे हुए हैं। काफिरों गैर मुस्लिमों के भी घर डूबे हैं, हजरत के दरगाह भी, बोलो, कहां गए? अब अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह याद आता है। जब जूते पड़े तब अल्लाह हिदायत का फरमाए। ये मुसलमान है जिन्हें देख के तौबा करो। बात हमारी, लोग कहते हैं बड़ी कड़वी बोल देते हो, बड़ी कड़वी बोलते हो, मीठा मीठा खा के शुगर हो गया है तुम्हें, इसलिए कड़वी गोलियां खाना सीखो, करेला खाओ, समझे? शुगर के मरीज हो तो सही हो जाओगे इंशाल्लाह। कड़वी गोलियां खिलाई जाती इसीलिए क्योंकि तुम्हें सुलाया गया है थपकियां दे दे करके। बस कलमा तो पढ़ लिया ना, जन्नत में चले जाओगे। निकाह हो गया ना तुम्हारा, बीवी से कहने निकाह तो तेरा हो गया, खलास, बाकी खोल दे दरवाजा सबके लिए। है ये सही है? ये फार्मूला सही है? अल्लाह ने मुसलमान नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ अल्लाह हिलाक नहीं करेगा, नमाजी बन जाओ अल्लाह हिलाक नहीं करेगा, अपने अखिर ज़कात देने वाले बन जाओ अल्लाह हिलाक नहीं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह उस बस्ती को हिलाक नहीं करेगा, उन लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह जुल्म तो करता ही नहीं है, वो समझ रहे हैं? जिस बस्ती के लोग इस्लाह करने वाले, अल्लाह अकबर, अल्लाह अज़्ज़ व जल जो बुराई करने वाले लोग होते हैं ना, इनकी वजह से भी जो इस्लाह करने वाले हैं कभी उनको भी माफ फरमा देता है। तो अज़ाब इलाही से अगर बचना चाहते हो तो क्या रास्ता है? वो कि यही दावत व तबलीग, दावत व तालीम के फरीजे को अंजाम दो और लोगों तक इस दावत को पहुंचाओ। इसी तरह से अपनी जिंदगी, ये बात मैं शॉर्टकट में लेके चल रहा हूं, काफी है, इतना समझ गया, इतनी समझ गए तो बहुत है। नंबर 4, कहते ना खसारा है, घाटा है, महंगाई है, ये है, फलां चिल्ला रहे, समझ रहे हो? इन तमाम सब चीजों से बचने के लिए, खसारे से बचने के लिए हर बच्चा जानता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तर्जुमा समझ लो। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला बंदों की हिदायत के लिए कुरान न उतारता, सिर्फ एक यही सूरत मुबारका नाजिल हो जाती, तो पूरी कायनात की क़यामत तक आने वाले लोगों की हिदायत के लिए ही सूरत काफी थी। इतनी अजीम बातें हैं। अल्लाह ने फरमाया सारे वल अस्र इन्नल इंसाना, इंसान सारे के सारे यकीनन खाते में है, खसारे में, सब घाटे और खसारे में। और देखो ना ये प्लास्टिक की जो उड़ा रहे हैं लोहे लक्कड़, आप इसे कामयाबी ना समझें। बड़ी बड़ी कामयाबियां अल्लाह के एक अजाब से, एक ही अजाब आता है, बड़ी बड़ी हुकूमतें हाथ पैर छोड़ के बैठ जाती, कुछ कर पा रही है? आज देख रहे हो किसी को कुछ बचा पा रहा? कहां जहां जहां अल्लाह का अजाब आता है कोई नहीं बचाता होता। अल्लाह की फौज है। तिलका जुनूद रब्बिका ला यअलमुहा इल्ला हू, ये जमीन, ये जर्रे, ये आसमान, ये पानी, रहमत भी है, अजाब भी है, ये तूफान, ये कड़क, ये बिजली, ये तारीकियां, ये अंधेरे, ये उजाले, ये गर्मी, ये सर्दी, ये सूरज, ये चांद, ये रात और ये दिन, हम और तुम सब अल्लाह की फौज। सब कौन है? बोलो। हम मजबूर हो जाते हैं, स्विच ऑफ होते हैं, अल्लाह दूसरा स्विच दबाता है, चल। ये बड़ा गुरूर करता है, चल जालिम, उधर दबा देता, तू काम कर। पानी को हुक्म दिया, बरसात को हुक्म दिया, आसमान से अल्लाह ने हिलाक किया है कौम नूह को। आपने कुरान में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ो कुरान, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो तर्जमे के साथ। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान का तर्जमा नहीं मालूम, पता ही नहीं, पढ़ते ही। ये फौज है अल्लाह ताला।
اللہ جسے ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو حکم دیتا ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہے، بجلیوں کو حکم دیتا ہے، بادلوں کو. یہ جو بادل چلتے ہیں نا اوپر، کالے کالے بادل، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑے بڑے ٹینکر لے کے چلتے ہیں اللہ کے. جیسے دنیا میں اگر کوئی ٹینکر کے نیچے آ جاؤ تو کیا حشر ہوگا آپ کا؟ چٹنی ہو جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ یہ ٹینکر ہیں، یہ بادل، یہ ٹینکر ہیں، اس میں وہ پانی ہے کہ برسنا شروع کر دے تو دیکھ رہے ہو سیلابوں کے سیلاب، بستیوں کی بستیاں ویران ہو جائیں. یہ بجلیاں گر جائیں تو زمین پھٹ جائے جناب علی. یہ آسمان، یہ چاند اور ستارے سب اللہ کا، اللہ کی فوج ہے، اللہ کی فوج. گھبراؤ مت، تم اللہ کے فوج کے درمیان تم بھی فوجی ہو. کامیاب رہو گے جب تک اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہو، جب تک اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہو. خسارے سے بچنا چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ، عمل صالح اچھے کام کرو. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. خسارے میں صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. وتواصوا بالحق، اور حق بات لوگوں کو بتاتے ہیں. تمہیں برا لگے، تمہیں اچھا لگے، تمہاری پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑیں، تم گالیاں دو، کرو گالیاں، لیکن حق بات بولیں گے. کیا بولتے ہیں؟ الحق مر، حلوا کڑوی ہوتی ہے، حق بات لوگوں تک پہنچائیں گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور تمہاری گالیاں، تمہارے گلوچ، تمہاری مار، تمہارے پیٹ، یہ تمام سب چیزیں صبر کر، صبر. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کامیابی، خسارے سے بچنے کا، تجارت میں، بزنس میں، زندگی میں، صحت، تمام سب چیزوں میں اگر خسارہ نہیں چاہتے ہو تو حق بات لوگوں تک پہنچاؤ، اور لوگوں اور اس بات پر جو تکلیف آتی ہے اس کے اوپر صبر کرو. اور ایک بات، اس کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کرو گے، تعلیم و تربیت کے ادارے، تعلیم و تربیت لوگوں کو پہنچانا، دعوت و تبلیغ جب کرو گے، اللہ سے جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا. اللہ تمہاری دعاؤں کو، اور اگر نہیں کرو گے تو سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن یمان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی، قسم کھا رہے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قسم نہ بھی کھائیں تو ان کی بات سچی ہے، لیکن بات اپنی امت کے دلوں میں بٹھانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں. والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال ابو عیسیٰ الترمذی هذا حدیث حسن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائیوں کا حکم ضرور بضرور دو گے، اور جب تک تم برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنے یہاں سے عذاب بھیجے گا، اپنے طرف سے عذاب بھیجے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر. پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں اللہ قبول نہیں فرمائے گا. کرو اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ خیر، یا اللہ پڑ گئے عذاب میں، اب مانگو گے بھی تو وہ عذاب ٹلنے والا. چلاؤ اللہ 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 کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ تم نے اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے فریضے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تعلیم و تربیت کا راستہ اپنا لیا، شرک اور بدعت اور خرافات کے راستوں پہ چل پڑے، اس لیے یہ اللہ کا عذاب. اور سنو، اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو یہ فریضہ انجام دو. اسی طرح اعلیٰ ایمان کی علامت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی وہ شخص جو یہ کام کرے گا وہ پکا مومن ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو تم میں کا آدمی کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے، پاورفل ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، وزیر ہے، بیرسٹر ہے، جناب علی منسٹر ہے، سردار ہے قوم کا، بادشاہ ہے، اگر برائی کو دیکھے تو اسے اپنے پاور سے، اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے ڈنڈے سے روکے. رک، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اگر اس کی طاقت نہیں ہے فبلسانہ، تو کم از کم زبان ہی کھول کے کہہ دے یہ غلط ہے، یہ برا ہے، ایسا نہ کرو. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں فبقلبہ، اور زبان بھی کھولے گا تو بیچارے کی زبان کاٹ لی جائے گی، منہ کے اوپر تالے لگ جائیں گے، گردن کٹ جائے گی، اس کا گھر لٹ جائے گا، اس کا تو اللہ کے نبی نے، اللہ اکبر، رحمت للعالمین نے اپنی امت پر رحم کرتے کہتے ہیں اپنے دل سے اس چیز کو پورا سمجھو. یہ نہیں ہاں چودھری صاحب فلاں کوئی بات نہیں، آپ کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے، آئیے کھائیں بیٹھیں، چائے بیڑی سگریٹ سب چل رہے ہیں، شادی بیاہ سب ہو رہے ہیں، وہ آپ کا کام ہے کہ نہیں؟ دل سے اسے برا سمجھو، نفرت کرو اس سے، دل سے. اتنا تو کر سکتے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے کم ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، سب سے چھوٹا.
اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو وہ آپ تمہارے دل میں ایمان ہی نہیں۔ تو آپ سوچ لو ہم کتنے مومن ہیں، ہم کبھی برائیوں سے لوگوں کو نہیں منع کرتے، روکتے، ارے وہ کون روکے گا بھیا، کون جائے گا سر پھوڑ، کون، ارے کچھ نہیں تو کم از کم دل سے تو پورا سمجھو۔ وہ بھی نہیں سمجھتے، بیٹھ کے چاہے ناشتے ٹھونکتے ہیں اس کے اندر مشرکوں اور کافروں کے ساتھ اور فاسق و فاجروں کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ فریضہ انجام نہیں دو گے تو پھر اس کا حشر خود ہی ہوگا۔ کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر، اور کہا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منکر فعلوه ذلك ما كانوا يفعلون۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت بھیجی ہے، داؤد کے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت ملعون ہے، یہ مردود ہیں، ضد کرے ہوئے۔ کیوں؟ وہ بنی اسرائیل جن کے لیے آسمان بدلیاں، آسمان پہ دھوپ لگتی تھی تو بدلیاں چھاؤں کرتی تھی، کھانے کے لیے من و سلوہ دسترخوان آسمان سے اترتا تھا، اللہ کے بڑے محبوب، بڑے مرغوب اور بڑے اعلیٰ قوم تھے، اللہ نے ان کو لعنت بھیجی۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ سماج اور معاشرے میں جب کوئی برائی کا کام کرتا تھا تو منہ پہ چپی لگا کر کے خاموشی کی بیٹھ جاتے تھے، کوئی بنا ونا نہیں کرتا تھا، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی۔ سمجھے آپ؟ تو لعنتی ہیں وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے اور بھلائیوں کا حکم لوگوں کو نہیں دیتے۔ بہرحال اسی طرح سے اگر آپ کرتے رہو گے تو آپ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کامیاب رہو گے۔ یہ دین عزیزان گرامی، یہ دین جو ہے اہل ایمان کا دین ہے، مجاہدوں کا دین ہے، شہیدوں کا دین ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبیوں کا دین ہے۔ یہ جوگی شوگی اور سادھو سنت صوفی منش یہ ان کا دین نہیں ہے جو تسبیحاں لے کر کے کھیلتے ہیں تسبیح، یہ ان کا دین ہے۔ دین اسلام اللہ کا دین ہے، رسول کا دین ہے، مبلغین کا دین ہے، دعات اسلام کا دین ہے، اور یہ دین جناب علی مجاہدوں کا دین ہے۔ اس راستے میں جو پریشانیاں، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، میں اپنی مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہی آخری میسج دینا چاہوں گا، داعی بنو، کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو دعوت و تبلیغ کے اس فریضے کو انجام دو۔ یہ نہیں میری تقریر سے پھر میں آپ کو یاد دلاؤں، کسی کو دھوکہ ہو جائے اور کوئی کہے چلو جماعت تبلیغ میں، چلو چھوڑی جھنڈی اٹھا کے تبلیغی چلے کاٹو، نہ نہ نہ، ہرگز نہیں۔ دعوت تبلیغ بلغ ما انزل الیک، اپنے اپنے گھر سے، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اللہ کے نبی نے اس طرح کا دین نہیں پھیلایا ہے جو آج دین اسلام کے نام پر چاروں طرف لوگ پھیلا رہے ہیں، جس میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، جس کے اندر بدعات بھی ہیں، جس کے اندر غلاظت بھی ہے، گندگیاں بھی ہیں، بے حیائی بے شرمی بھی ہیں۔ اللہ نے اس دین کو ہرگز اس طرح تبلیغ کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس لیے وہ دین جو صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، ائمہ رحمہم اللہ کا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل، اور اسی طرح بخاری، مسلم، ترمذی، وہ دین تعلیم کا، تربیت کا، علماء اور مشائخ، وہ دین ہے صحیح دین۔ اس دین کی دعوت آپس میں کرتے رہو، ایک دوسرے کو پھیلا۔ اللہ عز و جل اس کے بدلے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے اس فریضے کو امت مسلمہ تک، غیر مسلموں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے پاداش میں جو کچھ بھی ہمارے اوپر ظلم ہو، زیادتیاں ہوں، تھپڑ ہو، مار ہو، پیٹ ہو، قتل ہو، اللہ اس کے بدلے ہمیں صبر اور تحمل عطا فرمائے مولا، اور اپنے نبی کے اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے کی، اور اس ہتھیار دعوت کو، دعوت و تبلیغ کا جو یہ ہتھیار ہے، اس ہتھیار سے لوگوں کے قلوب کو، لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے اور ان کے دلوں کے اندر اسلام کی نعمت ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے محبت پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، قرآن و سنت کی طرف لائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔